हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हिंदुओं को धमकी, क्या कनाडा कश्मीर बन जाएगा। अच्छा जी, जस्टिन ट्रूडो और आरजे राउंड्स, पता नहीं मतलब। बहरहाल जो भी है, इसके ऊपर जो थंबनेल में बंदा है उसकी मैंने एक क्लिप देखा था। उसने कहा था कि हिंदू जो है वो कनाडा से निकल जाएं, इस तरीके की कुछ वीडियो है। और ये उसी से रिलेटेड वीडियो है। इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखते हैं कि वीडियो में क्या कश्मीर को और कनाडा को मिला के क्या बात हो रही है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। दोस्तों, तारीख थी 19 जनवरी, साल था 1990। ये वो दिन था जब लाखों कश्मीरी पंडितों को एक दिन में कश्मीर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। इससे पहले के कुछ सालों में हर दिन कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल हो रहा था। महिलाओं के साथ ज्यादती की जा रही थी। उन्हें कश्मीर छोड़ने की धमकियां मिल रही थी। न सरकार उनकी मदद कर पा रही थी और न ही लोगों को लोकल पुलिस पर भरोसा था। इन्हीं धमकियों से परेशान होकर 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी पंडित अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर वहां से भागने को मजबूर हो गए। उस घटना को 33 साल हो गए हैं, मगर ये लोग अब भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो न लोकल बहुसंख्यक कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ थे, न उन्हें भारत से नफरत थी, मगर भारत से ये नफरत न होना उन पर भारी पड़ी। उन्हें उनके ही घर से भगा दिया गया। इस घटना को आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और एक बार फिर से दुनिया के एक और हिस्से में ऐसी ही घटना दोहराने की नापाक कोशिश की जा रही है। Your destination is India. हाँ, Leave Canada. Go to India. कनाडा में रह रहे खालिस्तानी वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि तुम भारत लौट जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. खौफ का आलम यह है कि कई इलाकों में हिंदू अकेले घर से निकलने में डर रहे हैं। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग सरेआम दहशत का नंगा नाच दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर कब तक हिंदू कम्युनिटी इन कट्टरपंथियों की नफरत का शिकार होती रहेगी। कश्मीर से लेकर कनाडा तक आखिर क्यों हर बार उन्हें इस बात की सजा मिलेगी कि वो भारत से उतनी नफरत क्यों नहीं करते जितना वो लोग करते हैं। कश्मीरी पंडितों से कश्मीर छिन चुका है, जिसे वो फिर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारतीय हिंदू फिर से किसी दहशतगर्दी का शिकार हो जाए, ये हमें कबूल नहीं है। इससे पहले कि एंटी इंडिया सोच रखने वाले ये खालिस्तानी एक भी हिंदू को हाथ लगाएं, इनका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। तो आज के हमारी स्पेशल वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि खालिस्तान की मांग करते करते ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं। अलग खालिस्तान की मांग के असल में खालिस्तान मूवमेंट मेरे ख्याल से ये सारे के सारे हिंदू रिलीजन को ही लेके हुई थी। क्योंकि शुरू में इन लोगों को इनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो जो बड़ी बड़ी सीट्स वगैरह थी या जो बड़े बड़े ओहदे होते थे ना गवर्नमेंट के अंदर, वो हिंदू वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर हाँ। आ जाते थे, तो वो सिखों के पास कम थे मेरे ख्याल से। तो ये तब से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। ये तो अभी पता नहीं कब तक चलेगा, ये लंबा ही चलने वाला सीन पीछे है। कोई लॉजिक है भी, या ये सिर्फ भारत को उलझाए रखने की नापाक हरकत है। और ये भी समझेंगे कि क्या भारत सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों की तरह इन खालिस्तानियों का भी समूल नाश करने का मन बनाया है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, Your destination is India. Leave Canada. Go to India. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक अच्छा। और आप देख रहे हैं फनतंत्र। ये एक फजूल की वैसे ना मांग है, या statement। उधर हाँ। उधर रह के भी उधर की गवर्नमेंट को ये चीज़ बात हाँ। मतलब इस पे बात करनी बात चाहिए करनी चाहिए। कि कोई भी कंट्री, क्योंकि कनाडा का एक शुरू से ये है कि वो किसी भी कंट्री से आए हुए लोगों को पनाह देता है। तो अगर इस तरीके से है, वहाँ पर हिंदू रह रहे हो, मुस्लिम रह रहे हो, सिख रह रहे हो, कोई भी रिलीजन के हो, कोई दूसरा किसी दूसरे को इस तरीके के अगेंस्ट बोलना नहीं चाहिए। अगर बोले तो उसको पकड़ के अंदर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इन खालिस्तानियों की जमकर ठुकाई करने का प्लान बना लिया है। अच्छा। इससे पहले कि मैं इन खालिस्तानियों की पिलाई का पूरा प्रोग्राम लीक करूं, मुद्दा यह है कि जिस तरह गुरपतवंत सिंह पन्नू और कुछ और खालिस्तानी नेता वहां रह रहे भारतीय हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए धमका रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद सवाल यह है कि क्या हिंदुओं के लिए कनाडा दूसरा कश्मीर बनने वाला है। इससे पहले कि हम इस सवाल पर आए, पहले उसका बयान सुन लीजिए। Your destination is India. Leave Canada. Go to India. अब ये कोई ये कोरी वीडियोस धमकी काफी नहीं, वायरल इन्हीं हैं। खालिस्तानियों ने पिछले कुछ महीनों में वहां कई मंदिरों पर हमले किए, भारतीय अच्छा। दूतावास के अधिकारियों को खुलेआम धमकियां दी। खालिस्तान वाले इस तरह समझ रहे हैं जैसे इंडिया उनकी जगह है, मतलब कनाडा उनकी जगह है, तो जो वहां पे बेसिकली पता है बैठ के कनाडा में ये सिख लोग हैं ही बहुत। मतलब सिख कम्युनिटी बहुत बड़ी है और ज़्यादातर लोग इसी वजह से वहाँ पर रह रहे हैं
کیونکہ وہ الگ خالصتان کی مانگ کرتے ہیں اور انڈیا میں پھر ان کو ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ انڈیا تو پھر خالصتان موومنٹ کے خلاف اگینسٹ کام کر رہا ہے اور کافی زیادہ کام کر رہا ہے. تو وہ پھر نا ڈر کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں کینیڈا اور کینیڈا ان کو اپنے پاس رہنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے. اس طرح مطلب وہاں پر سکھ بہت زیادہ ہے. اسی سال اگست میں سرے کے ایک مندر میں توڑ پر حملے کیے, بھارتی دودھاواس کے ادھیکاریوں کو کھلے عام دھمکیاں دی. اسی سال اگست میں سرے کے ایک مندر میں توڑ پھوڑ کی اور مندر کے مین گیٹ پر نجر کی موت کو لے کر جنمت سنگرہ کے پوسٹر چپکا دیے. اس سے پہلے اپریل مہینے میں بھی سوامی نارائن مندر میں رات کو توڑ پھوڑ کی گئی. مندر کی دیواروں پر بھارت ویرودھی نعرے لکھے گئے. گردوارے کے باہر بڑے بڑے ہورڈنگ لگا کر بھارتی دودھاواس کے ادھیکاریوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا گیا. اسی پنو کے کہنے پر وینکوور اور اوٹاوا میں خالصتانی سمرتھکوں نے بھارت کا جھنڈا جلایا. یہ دیکھ کر خون کھول رہا تھا کہ کیسے کچھ خالصتانی بھارتی جھنڈے کی فٹ بال بنا کر اسے پیر سے مار رہے تھے. دوستوں, ہم کتنا بھی آبجیکٹو رہ کر گھٹناؤں کا وشلیشن کیوں نہ کریں, مگر ایک بھارتی ہونے کے ناطے یہ دیکھ کر ہم سب کا خون کھول جاتا ہے کہ کیسے کوئی ہمارے راشٹری دھوج کا یوں اپمان کر رہا ہے. اس لیے یہ شک بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سچ میں بھارت سے باہر رہ رہے بھارتی ہندوؤں کو نقصان پہنچانا نہ شروع کر دیں. دیکھو یہی وہ چیزیں ہیں جن سے نفرت پھیلتی ہے اور انسان کو انسان سے نفرت ہوتی ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان سے نفرت نہیں ہے, جرم سے نفرت ہے, بٹ یہاں پر یہ ہے کہ انسان سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے جب اس طرح کے کام ہونے لگ جاتے ہیں. تو ویسے ان کے اور کوئی طریقے ہیں بھی نہیں. دیکھو مطلب اگر کہنا چاہو نا کہ جس طریقے سے کوئی اپنے لیے الگ سٹیٹ مانگ رہا ہے یا تو اپنے لیے الگ کنٹری مانگ رہا ہے, تو جب تک لوگوں کی جانیں نہیں جاتی, جب تک لوگ جنگ نہیں کرتے, تب تک یہ چیز ملتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ کتنے رائٹ پہ ہیں یہ ان لوگوں کا پاسٹ بتاتا ہے کہ ان لوگ اپنے رائٹ ان کو مل رہے ہیں یا نہیں, وہ کس وجہ سے لڑ رہے ہیں. تو لیکن یہ پھر وہی انسان سے انسان تک کی نفرت. اس سے پہلے کہ ہم اس پوائنٹ پر آئیں کہ بھارت سرکار ان خالصتانیوں کا کیا علاج کرنے والی ہے, بہت سوچنے پر بھی میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ان خالصتانیوں کو ہندوؤں سے اتنی نفرت کیوں ہے. تو آئیے پہلے یہ سمجھتے ہیں. دوستوں, یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس دیش میں جتنی بھی قومیں رہتی ہیں اس میں سکھوں نے اس دیش کے لیے شاید سب سے زیادہ کیا ہو. فوج سے لے کر کھیل کود اور راجنیتی سے لے کر فلموں اور انٹرٹینمنٹ ورلڈ تک ہر جگہ سکھ چھائے رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ پنجاب ہو یا دلی, جہاں بھی سکھ اور ہندو ساتھ رہتے ہیں وہاں ہندوؤں نے سکھوں کو کبھی اپنے سے الگ سمجھا ہی نہیں. ان کے لیے گردوارے جا کر متھا ٹیکنا اتنا ہی سہج اور خاص ہے جتنا ان کے لیے مندر جانا. ہماری فوج میں سکھ ریجیمنٹ بھی ہے. اس دیش میں چیف آف آرمی سٹاف بھی سکھ رہے ہیں. آج بھی ہماری ہاکی ٹیم میں آدھے سے زیادہ سکھ کھلاڑی کھیلتے ہیں. کھان پان سے لے کر میوزک تک ہر جگہ سکھ اور پنجابیت چھائی ہوئی ہے. اگرواد کے دور کو چھوڑ دیں تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ پنجاب میں رہنے والے ہندوؤں اور سکھوں میں کوئی ٹکراؤ ہے. اس لیے مجھے یہ بات بہت زیادہ پریشان کرتی ہے جب میں کسی خالصتانی نیتا کو ہندوؤں کو گالی دیتے دیکھتا ہوں, انہیں کینیڈا سے بھارت چھوڑنے کی دھمکی دیتے ہوئے دیکھتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو یہ دلیل دیتے ہیں کہ پنجاب میں جب آپریشن بلو سٹار ہوا, پھر اندرا گاندھی کی ہتیا کے بعد اینٹی سکھ رائٹس ہوئے, تو کچھ سکھ ہندوؤں سے نفرت کرنے لگے. اب یہ بات بھی سمجھ سے پرے ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپریشن بلو سٹار اس وقت کی اندرا سرکار کی طرف سے کروایا گیا. فیصلہ صحیح تھا یا غلط اس پر بحث ہو سکتی ہے, مگر اس کا ہندوؤں سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. اندرا جی کی ہتیا کے بعد جو دنگے ہوئے اس میں بھی بدلے کی جو کارروائی کی گئی وہ ایک پارٹی کے کارکرتاؤں کی طرف سے کی گئی, وہ کوئی ہندو قوم کا فیصلہ تو تھا نہیں. ویسے بھی آپریشن بلو سٹار کے بعد جب پنجاب میں پھر سے کانگریس کی سرکاریں آئیں تو یہ بات پیچھے چھوٹ گئی. پنجاب کی جنتا بھی آگے بڑھ گئی. نہ بڑھی ہوتی تو 90 کے دشک میں گنے چنے آتنکیوں کے صفائی کے بعد وہاں زندگی دوبارہ نارمل نہیں ہو پاتی. اگر وہاں کی سکھ کمیونٹی میں سچ میں ہندوؤں کے خلاف نفرت ہوتی تو انہیں بھی وہاں سے ویسے ہی بھاگنا پڑتا جیسے کشمیر سے بھاگنا پڑا تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے میرا اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو خالصتانی آندولن ہے یہ پنجاب کی آواز نہیں ہے, بلکہ 90 کے دشک میں پنجاب سے بھاگ کر کینیڈا, امریکہ اور انگلینڈ جا کر بسے کچھ مٹھی بھر آتنکیوں کا پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کی مدد سے آگے چل رہا ہے. یہ تو آدھا پرسنٹ ہی ہے لوگ خالصتانی پنو جیسے جو کہہ رہے ہیں ہم ہندوؤں کو یہاں نہیں رہتے. یار میں جب بھی یہ چیز سنتا ہوں نا کہ خالصتانی کو پاکستانی سپورٹ مل رہی ہے, یا ہاں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو جس طریقے سے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہوں کہ ان کو الگ کنٹری چاہیے اس لیے وہ لڑ رہے ہوں. وہ کہتے ہوں کہ یار ٹھیک ہے ہم چاہے غریب ہی رہ جائیں لیکن ہمیں الگ سے ہمارا کنٹری دے دو. ٹھیک ہے, اسٹیٹ نہیں مطلب پورا ان کو کنٹری چاہیے. تو یہ بات کرنا کس طریقے سے ایسے ہے کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں, اتنا سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ
مطلب یہاں تک کہ انڈین میڈیا کے اندر یا انڈین یوٹیوبرز یہ تک بول رہے ہوتے ہیں کہ فنڈنگ کرتے ہیں. یار آپ لوگ یہ سوچو, پاکستان کے پاس اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو خالصتان موومنٹ کو کیسے پاکستان فنڈنگ کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی سینس ہی نہیں ہے نا اس بات کی. تو بہرحال چلو دیکھتے آگے. دیکھیے، ارے گرو نانک دیو جی کے ٹائم سے ہندو سکھ ایک ہے, ایک ہی رہے گا. پنو جیسے کبھی یہ رشتے توڑ نہیں سکیں گے. پنو دوستو, خودداری صرف ایک آدمی کی ہی نہیں, ایک دیش کی بھی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے. دوسرے وشو یدھ میں ہٹلر کی نازی سینا نے لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا تو اس نے یہودی قوم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. اسرائیل جب یہودیوں کا گھر بنا تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ اب دوبارہ پوری دنیا میں کوئی دیش ہم لوگوں پر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا. اسرائیل نے آتنکواد کو لے کر زیرو ٹالرنس کی پالیسی بنائی, خود کو تکنیک اور فوجی لحاظ سے اتنا مضبوط کیا کہ چاروں طرف سے دشمن دیشوں سے گھرا ہونے کے باوجود کسی دیش کی ہمت نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ پائے, اور کسی نے بھی اگر اس کے ناگرک کو چھونے کی کوشش کی بھی تو وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر اس کو ٹھکانے لگا دے گا. بھارت آج دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ارتھ ویوستھا ہے. ہم دنیا کی 4تھی سب سے بڑی فوجی طاقت ہیں. ایسے میں کسی چھٹبھئیے خالستانی نیتا کی یہ اوقات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے کسی ناگرک کو مارنے کی بات کر بھی سکے. اس میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کچھ کہا بھی تو نپٹا دیا جاؤں گا, جیسا خوف ابھی پنو میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بھارتی سرکار نے 19 خالستانی آتنکیوں کی لسٹ جاری کی, پنجاب اور باقی جگہ ان لوگوں کی پراپرٹی سیل کرنا شروع کیا تو ان کے طوطے اڑ گئے. بھارتی دوتاواسوں پر حملے کرنے والوں کی پہچان کر کے ان کے اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ رد کرنے کی سفارش کی گئی. مطلب کوئی بھی خالستانی اگر بھارت کے خلاف کوئی ریلی کرتا دیکھا گیا تو اس کی بھارتی ناگرکتا فوراً رد ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب پنو نے حال ہی میں وینکوور اور اوٹاوا میں بھارت کے خلاف ریلی کے لیے لوگوں کو بلایا تو صرف 30-50 لوگ ہی وہاں پہنچے. بھارت میں NIA اور را آفیسز کی میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ پنجاب میں موجود ایک ایک خالستانی کو ٹھکانے لگایا جا سکے. ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ بدتمیزی اور برداشت نہیں کی جائے گی. ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਤਰਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? اچھا, خود کینیڈا میں بھی اپوزیشن پارٹیاں خالستانیوں کا سپورٹ کرنے کے لیے ٹروڈو کو گالیاں دے رہی ہیں. روس سے لے کر جاپان اور شری لنکا سمیت اس معاملے میں کئی دیشوں نے الٹے ٹروڈو کو ہی سنا دیا ہے. یہاں تک کہ کینیڈا کے پکے دوست امریکہ تک نے اس معاملے میں بھارت کے خلاف کچھ نہیں کہا. الٹا امریکی راشٹرپتی نے مڈل ایسٹ, یورپ اور امریکہ کو جوڑنے والے آرتھک گلیارے کا آئیڈیا دینے کے لیے بھارت کی تعریف کر دی. اس کے علاوہ مہنگائی اور بڑھتی بیاج دروں کے لیے ٹروڈو کی اپنے دیش میں لعنت ملعنت ہو رہی ہے. 65% کینیڈا کے لوگ اگلے الیکشن میں ٹروڈو کو دوبارہ PM بنتے نہیں دیکھنا چاہتے. کینیڈا کی سنسد میں نازی سینا سے جڑے آدمی کا سمان کروا کر ٹروڈو اسرائیل, روس اور پولینڈ کی گالیاں کھا رہے ہیں. چین اور سعودی عرب سے ان کا پہلے 36 کا آنکڑا ہے. بھارت جیسی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آرتھک طاقت سے پنگا لے کر وہ اپنی اور بھد پٹوا چکے ہیں. ایسے میں یہ طے دکھتا ہے کہ خالستانیوں کے پاپا جسٹن ٹروڈو کی اگلے چناؤ میں کھٹ کھڑی ہونے والی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی طے ہے کہ ایک بار اگر ٹروڈو گیا تو خالستانیوں کی لنکا اور تیزی سے لگے گی. جو خالستانی آج بھارتی ہندوؤں کو کینیڈا چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے 1 سال بعد خود ان کے کینیڈا میں رکنے کے لالے پڑ جائیں. ٹروڈو نے ہی ان کو اب تک بچا رکھا ہے, اور جس دن وہ گیا تو ان خالستانی نیتاؤں کا پرترپن ہونا بھی طے ہے. اور ایک بار یہ ہمارے ہتھے چڑھ گئے نا باس, تو پھر خالستان تو نہیں لیکن ان کے شریر میں جتنا خالستان ہے اسے ضرور مار مار کے بھر دیا جائے گا, تاکہ پھر دوبارہ کوئی دہشت گرد بھارتی ہندوؤں یا کہیں بھی رہ رہے کسی بھی بھارتیہ کا بال بھی بانکا نہ کر پائے. باقی آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ خیر یار, یہ تو چیزیں کافی خراب ہوتی جا رہی ہیں. مطلب جس حساب سے دیکھا جائے انڈین گورنمنٹ سخت ایکشن لے رہی ہے اور اس سائڈ سے اس پہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, کینیڈا پہ بھی. تو اور دیکھا جائے تو پنجاب کے اندر بھی اگر ان کی پراپرٹیز وغیرہ سیل ہو رہی ہیں, ان کے جو اکاؤنٹس وغیرہ ہوں گے وہ بند کیے جائیں گے, ساری کی ساری چیزیں جب اس طریقے کی روک ٹوک لگے گی نا تو کافی جو ہے گڑبڑ ہوگی. مطلب تھوڑی اور گرما گرمی ہوگی, جب گرما گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک دم سے ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تھوڑا سا لمبا چلے گا بٹ ٹھنڈا ہو جائے گا, کیونکہ جس طریقے کے کام ابھی انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے نا, اس سے لگتا یہی ہے کہ دوسری طرف سے ڈر پیدا ہوگا اور آٹومیٹیکلی چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. بٹ آنے والا ٹائم اللہ کرے بہتر ہو انڈیا کے لیے, اور دونوں کے حق میں بہتر ہو. مطلب خالستان اور خالستانی میں پتہ کہتی ہوں ہے ان کی لڑائی ختم ہو جانی چاہیے. لڑائی اس طرح ختم نہیں ہوتی نا. لڑائی تو دیکھو پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ کم ہیں یہ چیز پہ,
باہر کے جو باہر کنٹریز وہ میں نا زیادہ وہ سارے اس چیز کو زیادہ اٹھا رہے ہیں، مطلب اس معاملے کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انڈین یہاں پر آ کر مطلب انڈین لاز یہاں پر تو اپلائی ہوں گے نہیں، مطلب وہ اس طریقے سے، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے کچھ بھی بول دیتے ہیں. تو بہرحال فریڈم آف اسپیچ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ ہوتا ہے. تو خیر ویڈیو اچھی تھی، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے لازم سے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانے. ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ بائے بائے. حافظ.